Ladies and gentlemen, Prime Minister, Islamic Republic of Pakistan, Mr. Mohammad Shahbaz Sharif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sardar Tanveer Ilyas, Prime Minister of AJK, Lieutenant General Retired Sajjad Ghani, Chairman WAPDA, Excellency Donald Blum, Ambassador of United States, Mr. Tariq Fatmi, SAPM, Mr. Hassan Nasser Jami, Secretary, Water Resources, Mr. Reid, Head of US Aid Mission in Pakistan, Honorable Government officials, experts, contractors, and consultants, and wonderful hands of WAPDA, Assalamu alaikum and a very good afternoon. It's a great honor and a pleasure to be here to inaugurate Unit 5 and 6 of Mangla upgradation and refurbishment project. And this is a wonderful example of cooperation between the United States of America and Pakistan. Back in 60s, when this project was conceived and put into implementation, one of the largest earthfill dam and one of the largest reservoir in Pakistan. I think to the credit of that government of the day, led by late President Ayub Khan, this was a marvelous contribution towards nation-building efforts in Pakistan in 1960s, which helped our agriculture, our industry, providing clean and cheap electricity to the people of Pakistan. And more than the last 5 decades, this dam has made valuable contributions in promoting our economy. And now, after serving this nation wonderfully, it required obviously maintenance, upgradation, and refurbishment. I'm not going to go into the details which are known to all of you, but I would like to appreciate a very valuable contribution of USAID amounting to $150 million towards this upgradation program, and of course Development Agency of France, a loan of 90 million euros and 65 million euros as additional commitment as loan, and of course WAPDA contributing to the tune of 20 billion rupees. So the sum total of this upgradation program touches $483 million. I think this is as I said, example of wonderful partnership, and I'm very happy to hear from Ambassador Blum that they are also, USAID is engaged in further extension program of Tarbela Dam. Thank you very much, Ambassador. Please convey my sincere appreciation to your government and
to the people of the United States of America. And that is the strength of our friendship, our 75 years old, our bilateral relations. I think it's time now to further enhance it and further strengthen it in the field of trade and investments. I also would like to appreciate other stakeholders, the consultants and contractors, and of course GE Hydro France. I remember this name because when we back in 2015-16 we went for LNG based power projects. Out of 4, 3 were won by GE United States, and some of the parts and components from GE France. Some of them were airlifted because of some delays, but then, as they say, all is well which ends well. I'd like to also appreciate a wonderful contribution by WAPDA's team, led by and very ably led by Jan Saab, who's been a friend from many years when he was leading the construction arms of Pakistan Army, and through our joint collaboration we had undertaken a road infrastructure in Punjab worth hundreds of billions of rupees. And I can claim that this was a period when it was most transparent and done with great speed. Ladies and gentlemen, I would also like to put on record my commendation for consultants who have done a great job for this upgradation program, and of course technical team of WAPDA who have done a tremendous job showing the skills and their expertise. I would also like to say a few words in my Urdu language, which is very important. یہ ڈیم کی جو اپگریڈیشن ہے منگلا کی، ایک نہایت ہی اہم یہ منصوبہ ہے اور ایک بہت ہی لائق تحسین یہ منصوبہ ہے، جہاں پر امریکہ کا جو یو ایس ایڈ ہے انہوں نے $150 ملین کی خطیر رقم بطور یعنی قرضہ نہیں بلکہ ایک گرانٹ دی ہے اس منصوبے کے لیے، جو کہ اس کے لیے ہم امریکہ کے اور یو ایس ایڈ کے شکر گزار ہیں. اور اس کے ساتھ جو ایف ڈی ہے فرانس کی جو ڈیولپمنٹ ایجنسی، انہوں نے 90 ملین یورو اس کے لیے قرضہ دیا، اور اب 65 ملین یوروز کا ایک اور انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے. اس کے ساتھ واپڈا کی ایک بڑی خطیر رقم ہے، $178 ملین، تقریباً 20 ارب روپے واپڈا نے اپنے وسائل سے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، جس کے لیے واپڈا کی ٹیم اور ان کے جو چیئرمین ہیں جنرل صاحب سب لائق تحسین ہیں. میں یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان آج بہت ہی مشکل چیلنجز سے نبرد آزما ہے، اور ہماری حکومت جو کہ ایک مخلوط حکومت ہے پوری تندہی سے اور پوری کاوشوں سے اس چیلنج کا مقابلہ کر رہی ہے. الحمدللہ ابھی چند دن پہلے جو $1 ارب کا بانڈ تھا، جس کے بارے میں اخبارات اور ٹیلی ویژن پر قسم قسم کے تبصرے ہو رہے تھے، پاکستان نے الحمدللہ وہ $1 ارب ادا کیا ہے.
اور اس کے علاوہ ہم الحمدللہ اس وقت پاکستان کے اندر 10,000، دیکھیے یہ ہے وہ پاکستان کی ترقی کا راز. اور جس طرح میں نے کہا، چاہے وہ ایک ملٹری وہ تھے، فوجی تھے جنرل ایوب، پھر وہ صدر بھی بنے، لیکن ان کا جو یہ کارنامہ ہے، یہ مانگلا ڈیم بنانے کا، یہ تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ زندہ رہے گا. یہ کریڈٹ آپ ان سے نہیں لے سکتے. اسی طریقے سے اگر جمہوری حکومتوں نے اگر اچھے کام کیے تو وہ ہمیشہ ان کے کریڈٹ میں رہیں گے. مثال کے طور پر اگر بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو کہ 2013 میں اپنے عروج پہ تھی، وہ پھر آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ نواز شریف صاحب کے دور میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ 2015-16 میں 17 میں ختم ہو گئی، اور ہمارے جو کھیت جو پیلے ہو چکے تھے وہ دوبارہ ہرے بھرے ہو گئے. ہماری صنعتوں کی چمنیوں سے جو دھواں نکلنا بند ہو گیا تھا وہ دوبارہ چمنیاں اور وہ فیکٹریاں چل پڑیں. ہماری ایکسپورٹس کو بے پناہ دھچکا لگا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ایکسپورٹس دوبارہ آہستہ آہستہ بحال ہونا شروع ہوئیں. اسی طریقے سے کراچی سٹیل مل کی بنیاد اور اس کی تکمیل، یہ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کا یہ کریڈٹ ہے، اور تاریخ ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی. میں نے یہ مثالیں اس لیے دی ہیں کہ آج پاکستان کے اندر جو ہمارا جو انرجی کا جو بل ہے وہ سالانہ 27 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے، جو کہ ایک جو ترقی پذیر ملک پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. بھائی آپ ذرا غور سے بات سنیں، پیچھے ذرا سرگوشی بعد میں کر لیجئے گا، ایک بہت اہم بات کر رہا ہوں. اس لیے اس طرح کے ڈیم، چاہے وہ مانگلا ڈیم ہے، چاہے وہ تربیلا ڈیم ہے، اور چاہے ہمارے دوسرے جو ڈیم اس وقت جو تکمیل کے اندر ہیں، جس میں دیا میر بادشاہ ڈیم شامل ہے، داسو شامل ہے، اور گومل ڈیم وہ شامل ہیں. یہ وہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کیا ہے، جس کا ابھی ہم نے اس کا اشیر بھی ہم اس کو روبہ عمل نہیں لا سکے. 60,000 میگا واٹ جو کہ پن بجلی سے ہم بنا سکتے ہیں، صرف ہم 10,000 میگا واٹ بنانے کے قابل ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے، اور یہ تمام جہاں پر میں نے یہ اچھے کام گنوائے ہیں، 75 سال میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ تھیں یا وہ جمہوری حکومتیں تھیں، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم نے یہ 60,000 جو کیسکیڈنگ جس کا ایک امپیکٹ ہو سکتا تھا. اور جس طرح ابھی امبیسڈر بلوم نے کہا کہ اگر ہم نے اس طرح کے ریزروائرز اور ڈیمز بنائے ہوتے تو ابھی جو فلڈز آئے ہیں جس نے پاکستان میں تباہی مچائی ہے، اور کچھ تباہی کو بچایا ہمیں اس تربیلا ڈیم نے، گومل ڈیم نے. اس طرح کے ریزروائرز اور ڈیمز اگر بنے ہوتے ان 75 سالوں میں، تو آج پاکستان کا امپورٹ بل پروڈکٹس کا، گیس کا، وہ 27 ارب ڈالر نہ ہوتا، وہ اس کا اشیر بھی نہ ہوتا. وہ ان ڈیمز میں سستی پن بجلی بن رہی ہوتی اور پورا پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہوتا. مگر شومی قسمت ہے کہ ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی، اور نہ جانے وہ کون سے محرکات تھے، وہ کون سے وہ کارٹلز تھے، وہ کون سی وہ پاورفل لابیز تھی جنہوں نے یہ ڈیمز نہیں بننے دیے، جنہوں نے شمسی توانائی کی طرف ہم آگے نہیں بڑھ سکے. جو ہوا سے بجلی بنتی ہے اس طرف ہم آگے نہیں بڑھ سکے. یہ وہ کارٹلز جنہوں نے تباہی مچائی.
اور اپنی مٹھی میں پاکستان کی معیشت کو بند کر کے رکھا، اور آج 27 ارب ڈالر ہم جو خرچ کر رہے ہیں، اگر یہ ڈیمز بنے ہوتے، یہ شمسی توانائی سے منصوبے بنے ہوتے، تو آج شاید یہ 27 ارب ڈالر، شاید ہم اس کا عشر اشیر بھی چند ارب ڈالر ہم خرچ کرنے پر مجبور ہوتے، باقی ہم سب بچا لیتے، اور زراعت اور صنعت اور دوسری جو بہت پاکستان کی اہم جو ہماری جو کیپیسٹیز ہیں، اس طرف ہم نے یہ پیسہ لگایا ہوتا۔ لیکن جس طرح کہتے ہیں کہ اب there is no crying over spilt milk، جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمیں رونے دھونے سے کچھ نہیں بنے گا، اور یعنی تماشا لگانے سے کچھ نہیں بنے گا، اور مرثیے پڑھنے سے کچھ نہیں بنے گا۔ ہمت سے کام لینا ہوگا، اور شبانہ روز محنت کرنی ہوگی، اور اپنا خون پسینہ بہانا ہوگا لیڈرشپ کو۔ عوام تو 75 سال وہ اپنا خون پسینہ آئے، قربانیاں دیتے آئے، اظہار کا مظاہرہ کرتے آئے، اور قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرتے آئے، اور انہوں نے کبھی اف نہیں کی۔ 22 کروڑ عوام نے، یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے، ان کی باری ہے کہ ان کو they have to lead from the front، ان کو آگے بڑھنا ہوگا، اور قول و عمل میں جو ہمارا جو تضاد ہے اس کو ختم کر کے اس قوم کی ہمیں آبیاری کرنی ہوگی، اس کا ہاتھ تھامنا ہوگا۔ ابھی سیلاب نے کس طرح پورے پاکستان میں تباہی مچائی۔ This was a man-made disaster, and Pakistan's contribution towards this disaster is hardly any. Our carbon emission is less than 1%. So global north has to understand and appreciate the plight of countries like Pakistan and come to their help. And we are not asking for charity, we are asking for climate justice. اور میں بہت خوش ہوں کہ پاکستان کی حکومت کی ایک کلیکٹیو ٹیم ایفرٹ سے، شبانہ روز ایفرٹ سے، چاہے ہمارے فورن منسٹر ہیں، چاہے ہمارے منسٹر آف کلائمیٹ چینج ہیں، چاہے وہ ہمارے منسٹر آف پلاننگ ہیں، چاہے وہ ہمارے منسٹر آف اکنامک افیئرس ہیں، چاہے ہمارے منسٹر آف فائنانس ہیں، چاہے وہ ہماری NDMAs ہیں، PDMAs ہیں، پروونشل گورنمنٹس ہیں، سب کی کاوشوں سے مل کر پاکستان کا جو اس حوالے سے بیانیہ بین الاقوامی فورمز پر سنا گیا، اور بالآخر اس کی سنوائی وہاں پر شرم الشیخ میں ہوئی، جہاں پر لاس اینڈ ڈیمیج کو بالآخر اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، لاس اینڈ ڈیمیج۔ اب اس کی آگے کئی منزلیں ہیں، راتوں رات تو یہ فنڈز مہیا نہیں ہوں گے، لیکن میں آج 22 کروڑ عوام کو، بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں اور ماؤں اور نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدارا ہمیں اپنا خود محاسبہ کرنا ہوگا، ہمیں باہر کی طرف نہیں دیکھنا، خود اپنے اندر یہ توانائی، یہ ہمت پیدا کرنی ہوگی اور محنت کرنی ہوگی۔ جب ہم محنت کریں گے، اس قابل ہو جائیں گے، تو باہر کی دنیا خود ہماری عزت اور توقیر کرے گی، وہ خود آگے بڑھے گی، اور آئیں گے یہاں پر کہ ہم آئیے بتائیے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہی ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے، جو حضرت اقبال نے جو فرمایا ہے کہ جو جب ہمت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ بندے بتاؤ تمہاری رضا کیا ہے، کہ جب محنت کرو، عمل پہم ہو، تو پھر تمام دروازے اور راستے کھل جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ جو منصوبے کا جو سیگمنٹ جس کا آج افتتاح کیا گیا، یہ ہمیں پیغام دیتا ہے، پکار کر پیغام دیتا ہے کہ آگے بڑھو۔ اور یہ میں نے دیکھا اندر جا کر 60 کی دہائی کے کنٹرول پینل لگے ہیں، امریکی ٹیکنالوجی وہ ہے، آج بھی اتنی روبسٹ ہے جتنی کہ 60 کی دہائی میں تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کو اور قریب لائیں، جن سے وہ دور ہیں ان کو ہم قریب لائیں، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے۔ اور 10,000 میگا واٹ جو ہم نے جو شمسی توانائی سے سولرائزیشن کا بنایا ہے، یہی ہے پاکستان کی اب ترقی کا راز۔ اب ہم مہنگی بجلی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس وقت جو USSR اور یوکرین کی جو جنگ لگی ہے اور دنیا میں جو ٹینشن ہے، اس کے نتیجے میں تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، اور کموڈیٹیز جو ہیں، جو کھاد لے لیں، گندم ہمیں
بامر مجبوری کتنی بڑی یہ شومی قسمت ہے کہ یہ غلہ اگانے والا ملک پاکستان گندم امپورٹ کر رہا ہے. پچھلے سال جو پچھلی حکومت کی وہ کم پیداوار ہوئی اور اس سال سیلاب جو آیا اس کو ہم نے سامنے رکھ کر ہمیں اب ڈالر کی گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, فرٹیلائزر امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. یقین کریں کہ میں اگر آپ کو دل کھول کے یہاں بیان کروں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کس مشکل ترین حالات سے پاکستان گزر رہا ہے. لیکن ہمیں ہمت نہیں ہاری. اس مالک جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے اس کے اوپر اگر ہمارا ایک غیر متزلزل اگر اس پر ایمان ہو, جو کہ قرآن کریم جس کا ہمیں حکم دیتا ہے اور جو اس کے ارشادات ہیں کہ محنت کرو محنت کرو محنت کرو, تو پھر انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے کہ منزل ہمیں ضرور ملے گی. اور اس میں مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اسی طرح سے تھر کول ہے, تھر میں دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے کوئلے کا. ابھی وہاں پر ایک نیا جو کوئلے کی بنیاد پر, تھر کا امپورٹڈ کوئلہ نہیں ہے یہ, وہاں پر نیا منصوبہ اس کی شروعات ہو گئی ہیں. 1320 میگا واٹ کا وہ منصوبہ ہے انشاءاللہ وہ کوئلے کی بنیاد پر چلے گا. You will not have to finance import of coal. You will save your foreign exchange, and yet this is your indigenous your resource, which will alhamdulillah be very beneficial for generating power in Pakistan. تو یہ کہنا چاہتا ہوں, یعنی یہ پن بجلی, یہ شمسی توانائی, یہ ہوا, پاکستان کا اپنا کوئلہ, یہ تو ہم نے استعمال نہ کیا. دن رات تیل امپورٹ ہو رہا ہے اور آئل امپورٹ ہو رہا ہے اور یہ کارٹلز یہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ٹرمز. I think time has come. We give them a shut-up call and stand up and say no to them and carve out a way forward, a strategy which is meant to serve the people of Pakistan. تو میں آخر میں دو باتیں کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ تعمیر اور ترقی وہ عمل سے ہوتی ہے, مسلسل عمل سے, نعروں سے اور دھرنوں سے نہیں ہوتی اور خرابی سے نہیں ہوتی. جب تک کہ ملک کے اندر ہمارے ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, ترقی آگے نہیں ہوگی. اس لیے نعرے نہ لگائیں اور عمل پہم عمل سے قوم کو ثابت کریں کہ ہم یہ ہے ہماری پرفارمنس. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا ہوگا, اپنے اختلافات سے بالاتر ہو کر, اپنی ذاتی پسند اور ناپسند سے بالاتر ہو کر ہمیں پاکستان کی خدمت کرنی ہوگی کہ یہی وہ واحد طریقہ ہے پاکستان کو اس مشکلات سے نکالنے کا اور اس کشکول کو توڑنے کا. آخر میں کوہستان کے لیے میں اعلان کرنا چاہتا ہوں, جناب امیر مقام صاحب جو ہمارے ہیں انہوں نے بڑی مرتبہ احتجاج کیا تھا کہ وہاں پر بڑی مشکلات ہیں اور وہاں پر تو 10 میگا واٹ کے کوہستان کے 3 اضلاع میں جرگے کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے. اور انشاءاللہ وہاں پر ہم باقاعدہ انشاءاللہ یہ بنائیں گے اور کوہستان کے عوام کے لیے یہ ایک تحفہ ہے اور انشاءاللہ میں خود اس کی میں نگرانی کروں گا. میں آخر میں ونس اگین آئی ایم ویری گریٹفل ٹو آل آف یو. ذرا بیٹھ جائیے, ذرا نہیں بعد میں بیٹھیں گے پلیز. میں آپ سے بات کریں گے نا جی, میں بات کریں گے آپ سے. سو پلیز میری بات سنیں ذرا. آزاد کشمیر کے لیے آپ سے بات کریں گے, پریزیڈنٹ صاحب پرائم صاحب بیٹھے ہیں, آپ بات کریں گے. So what I want to say is this, that Pakistan is a gift of Allah Almighty, and this country has infinite resources and potentials, including Azad Kashmir, including Gilgit-Baltistan. Pakistan is a country to stay forever. It's all up to us whether to maintain its integrity and honor through hard work and sacrifice, or let things go as they have been in the last 75 years. The choice is ours, nobody else's. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے اور توفیق دے کہ ہم پاکستان کی دل سے ہم پاکستان کی خدمت کریں اور پاکستان کے عوام کا ہم قرض چکائیں. یہاں پر ہم تجوریاں نہ بھریں بلکہ پاکستان کے عوام کو ان کا حق لوٹائیں. آپ کا سب کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.
وزیر اعظم محمد شہباز شریف منگلا ڈیم کے یونٹ 5 اور 6 کے ریفربشمنٹ منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے، لیکن ہم ہمت ہارنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ ڈیم بنانے ہوں گے۔ پاکستان مہنگی بجلی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سستی بجلی پاکستان کی ضرورت ہے، اس کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ پاکستان کسی سے امداد نہیں مانگ رہا، بلکہ چاہتا ہے کہ موسمیاتی انصاف کیا جائے۔